नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सामीन और नाजरीन, आज हम अल्लाह के फजल व करम से 15वें पारे का खुलासा बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और अल्लाह इस प्रोग्राम को कुरानी तालीमात की इशाअत और तरवीज का ज़रिया बनाएँ। ये सूरह बनी इसराइल है और इसका नाम बनी इसराइल इसलिए रखा गया है कि इस सूरत के दूसरे आयत में बनी इसराइल का लफ्ज़ मज़कूर है। इब्तिदा अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर के एक अज़ीमुश्शान मोजज़े से की है जो वाक़या इसरा और वाक़या मेराज कहलाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पैगंबर को इस रूह और जिस्म समेत मक्का मुकरमा से उठाया और बैतुल मुक़द्दस में पहुंचाया, ये ज़मीन का सफ़र है। और फिर बैतुल मुक़द्दस से अल्लाह आसमानों पे ले गए और सातों आसमानों का सैर करवाई गई, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे और फिर उससे भी आगे चले गए। तो ये दो सफ़र के हिस्से हैं, एक ज़मीन का और एक आसमानों का। ज़मीन के सफ़र का ज़िक्र यहाँ हुआ है और आसमानों के सफ़र का ज़िक्र सूरह नज्म में हुआ है। तो फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, तो ले जाने वाला मैं हूँ। लिहाजा इसमें ताज्जुब की ज़रूरत नहीं कि एक बंदा कैसे गया है। इसके बाद अल्लाह ने अपनी दलील ज़िक्र की कि अल्लाह ही समी भी हैं और बसीर भी हैं। तो जो ज़ात समी बसीर है वो हर चीज़ पे कुदरत रखती है। मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दी तो उसमें भी यही मसला था कि मेरे सिवा किसी को वकील और कारसाज न बनाना, और यही मसला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम के सामने बयान किया। हमने बनी इसराइल पे एक बात का फ़ैसला किया था कि तुम ज़मीन में दो किस्म के फसाद करोगे, दो मरतबा। जब पहली दफ़ा ये काम होगा तो हम अपने बंदे तुम पर मुसल्लत करेंगे जो तुम्हें इबरतनाक सज़ा देंगे, तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। फिर उसके बाद एक मरतबा फिर ये काम होगा और फिर हम तुम्हें दुनिया में मालो दौलत के साथ फ़रोग़ अता करेंगे। उसके बाद सुन लो, अगर तुम अच्छे रहे तो अच्छाई का बदला तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम दोबारा ऐसे काम करोगे तो हम फिर अपनी पुरानी रविश के मुताबिक तुम्हें दुनिया में ज़लील कर देंगे। चुनाचे सहाबा के दौर में जब फतूहात हुई तो बड़े इलाके फ़तह हुए और ये जो अहले किताब हैं ये दुनिया में मगलूब हो गए। रकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का शकवा किया है कि इंसान बुराई मांगता है, कहता है अज़ाब कब आएगा। इस तरह मांगता है जैसे खैर मांगी जाती है। तो इंसान बड़ा जल्दबाज है, मेरी दलाइल कुदरत में गौर नहीं करता कि हमने दिन रात 2 निशानियाँ बनाई हैं। रात की निशानी अंधेरे वाली है, दिन देखने वाली, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। तो ये इसलिए बनाया गया है। क़यामत के दिन हम हर इंसान का नामा माल उसकी गर्दन में लटका देंगे और कहा जाएगा अपना नामा माल खुद पढ़ लो, यही तेरे लिए हिसाब किताब के लिए काफ़ी है। इसके बाद जिक्र हुआ कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करते हैं तो वहाँ के जो खुशहाल लोग होते हैं उसको हुक्म देते हैं कि नबियों की बात मानो, लेकिन वो नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह का अजाब उन पे मुसल्लत हो जाता है। चुनाचे इसके बाद जो अगला रुकू है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ना, अभी रुकू चल रहा है, हमने बहुत सारी ज़माने हलाक कर दिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों को अच्छी तरह देखने वाला है। इसके बाद 2 तबकों का जिक्र है, एक दुनिया के ख्वाहिशमंद और एक आखरत के ख्वाहिशमंद। दुनिया के तालिब हम जहन्नम में डाल देंगे, आखरत के ख्वाहिशमंद अल्लाह आखरत में उनको बुलंद मकाम अता फरमाएंगे। इसके बाद जब ये रुकू ख़त्म होने लगा तो अल्लाह ने बुनियादी मसला ज़िक्र किया
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ مت بناؤ۔ ایسا اگر کرو گے تو دنیا میں مذمت اور ذلت کے ساتھ بیٹھے رہو گے۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جس کے کرنے کا حکم دیا۔ ایک، اللہ کی عبادت کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو، اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں اف بھی نہیں کہنا، ان کے لیے اپنا رویہ نرم رکھنا ہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین، مسافر، مال کو فضول مت اڑاؤ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر کوئی مانگنے آئے تو اس کو اچھے طریقے سے ٹال دو۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو بات اچھے طریقے سے کرو، اور اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھو، بخیل نہ بنو، اور بالکل نہ پھیلا دو کہ بندہ دھڑا دھڑ خرچ کرنے لگے۔ ایسا اگر ہوا تو ملامت کیا ہوا اور رسوا کیے ہوئے ہو جاؤ گے۔ فضول خرچی بھی اچھی نہیں، اعتدال کا راستہ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں۔ زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ گندی بات ہے۔ کسی انسان کو قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے کے ساتھ۔ وزن پورا کیا کرو اور ماپ تول بھی پوری کیا کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگو۔ کان، آنکھیں اور دل، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ زمین میں اکڑ کے نہ چلو کیونکہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب باتیں تیرے رب کی ہاں ناپسندیدہ ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنانا ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اور ذلیل ہو کر رہو گے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت ذکر کی کہ ہم نے قرآن میں ہر قسم کے مضامین ذکر کیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اللہ نے توحید کا مسئلہ ذکر کیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتے جس طرح لوگ کہتے ہیں تو پھر سارے عرش کی طرف غلبے کے لیے چلے جاتے۔ ایک کہتا ہے یہ تخت میرے حوالے کرو، دوسرا کہتا ہے میرے حوالے کرو۔ اللہ کی ذات پاک ہے ان کی باتوں سے، اس کے لیے 7 آسمان اور زمینیں پاکی بیان کرتی ہیں، لیکن تم ان کی پاکی کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن پڑھنے لگتے ہو نا تم تو یہ کافر جو ہیں ہم ان کے اور تیرے درمیان ایک خاص قسم کا پردہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں اور ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی ہے۔ کہتے قیامت کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں ہم بھلا مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی مخلوق بن جاؤ، اللہ سب کو اٹھائے گا۔ جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو کہو، میرے بندوں سے کہو کہ جب بات کریں تو اچھے طریقے سے کیا کریں، خوبصورت انداز میں، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے۔ کوئی بندہ اپنی صفائی نہ پیش کرے، اللہ کو خوب معلوم ہے کس پر رحم کرنا ہے، کس کو عذاب دینا ہے، اور تیرا رب آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے۔ پھر اللہ نے مشرکین کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا جن کو تم خیال کرتے ہو کہ وہ اللہ کے سوا ہمارے مشکل کشا ہیں، مددگار ہیں، وہ تو اپنی ذات سے بھی تکلیف دور نہیں کر سکتے اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے سے ہٹا کے کسی اور پہ وہ تکلیف ڈال دیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف قرب تلاش کرتے ہیں خود نیکیوں کے ذریعے، اور ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنا رب کے قریب بن جاؤں۔ وہ تو اللہ کے محتاج ہیں، تم نے ان کو الہ بنا لیا ہے۔ دیکھو جب بھی کوئی بستی ظلم کرتی ہے تو ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور ہم معجزات، یہ کہتے ہیں ہمارے من پسند معجزے آئیں۔ ہم نے پہلی قوموں کو بھی معجزے دیے، قوم نے نہ مانا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور ایک معجزہ تو ہم نے تمہیں دکھا دیا ہے نا، معراج والا، اس سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر کیا۔ یہ مضمون کئی دفعہ گزر گیا ہے۔ شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا، کہتا ہے کہ میں اس انسان کو کیسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دنیا میں جا کے جہاں جہاں تیرا بس چلتا ہے اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرو، اور اپنے سوار اور پیادے ان پہ لے آؤ، یعنی پوری اپنی لاؤ لشکر سمیت،
اور مالوں میں شریک ہو جاؤ، اولاد میں شریک ہو جاؤ، تیرے نام کی لوگ جو ہیں وہ مال نکالیں گے، اولاد کے نام تیرے نام پہ رکھیں گے، یعنی شرک کریں گے، مراد اس سے یہ ہے۔ لیکن میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا، اور تیرا رب بطور کارساز کے کافی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی صفات ذکر کی کہ رب وہ ہے جو سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں خالص اللہ کو پکارتے ہو، اور جب اللہ نجات دیتا ہے تو انسان ناشکری کر لیتا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ دوبارہ تمہیں دھسا دے خشکی کی جانب، یا تم پر تیز ہوا بھیجے؟ تو کیا تکلیفیں صرف سمندر میں آتی ہیں؟ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور پھر ہوا چلائے اور پھر تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے؟ بس ایک وقت کے لیے مومن بنتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو، پھر سب کچھ بھول جاتے ہو۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر ذکر کیا کہ ہر انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا یہ تو اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو دنیا میں ہدایت سے محروم رہا، اندھا بن کر رہا، وہ آخرت میں بھی جنت کے راستے سے اندھا بنا رہے گا۔ آگے اللہ نے مشرکین کی ایک سازش کا ذکر کیا کہ میرے پیغمبر یہ تجھے قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پہ اتفاق ہو جائے، اور اگر ایسا تو کر لے نا تو یہ تجھے اپنا دوست بنا لیں۔ لیکن اگر ہم تجھے مضبوط نہ رکھتے نا اس قرآن پر تو یہ تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے ہوتے، اور آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو گئے ہوتے، اور اگر ہو گئے ہوتے نا تو ہم تمہیں دنیا اور آخرت میں دگنا عذاب دیتے، پھر آپ کو ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ ملتا۔ جتنا انسان بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بلند ہوتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے بارے میں مشورہ کرتے ہیں اور سازشیں کر رہے ہیں کہ یہ تجھے مکے سے نکال دیں، اور اگر یہ نکالیں گے تو اس کے بعد یہ بھی تھوڑا عرصہ رہیں گے۔ چنانچہ بدر میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ 9ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جو ہے وہ نماز کا حکم دیا کہ سورج ڈھلنے کے وقت نماز پڑھیے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، صبح کی تلاوت، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات کو تہجد پڑھیے، اور جب آپ مکے میں جانے لگیں، نکلنے لگیں، تو پھر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا مدینے میں، اور مجھے سچائی کے ساتھ یہاں سے نکالنا اپنی حفاظت میں۔ اور ایک وقت آئے گا جب آپ مکہ کے فاتح بنیں گے تو اعلان ہوگا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے والا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کی عظمت ذکر کی کہ یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ظالمین کے لیے خسارے کا سبب بنتا ہے۔ انسان کا شکوہ ہوا کہ انسان پر جب ہم نعمت کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ روح اللہ کا حکم ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا۔ سنو، اگر ہم وہ وحی جو ہم تیری طرف اتار رہے ہیں اگر ہم اس کو لے جائیں اور ہٹا لیں تو کون ہے جو وحی دوبارہ لے کے آئے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے وحی جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ اگر پوری کائنات کے انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں اور قرآن کی مثل پیش کریں، سب اکٹھے ہو کر بھی قرآن جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ جب بات کو نہیں مانتے تھے تو عجیب عجیب قسم کے فرمائشیں کرتے تھے، کہتے تھے ہم تجھ پر ایمان تب لائیں گے جب زمین میں چشمے جاری کرو، یا تیرے باغات ہوں اور ان کے درمیان نہریں ہوں، یا آسمان ہمارے اوپر گرا دے، یا اللہ ہمارے سامنے آ جائے، یا تیرا گھر ہو سونے اور چاندی کا اور تو آسمان پہ چڑھ جائے، وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئے۔ جواب دو میرے پیغمبر، میرا رب پاک ہے، میں کوئی اللہ کی صفتوں میں شریک ہوں، اور میں تو ایک بشر انسان ہوں، میں آسمانوں پہ کیسے جاؤں؟ انسان ہو کے کیسے جا سکتا ہوں؟ رکوع نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہی اشکال رہا ہے کہ کیا بشر انسان بن سکتا ہے؟ یہ اشکال ہے لوگوں کو، اور اس نے ان کو دین سے روکا ہوا ہے۔ سنو، اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ نازل کرتے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، اور جس کو اللہ نہ چاہیں اس کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ کافر جو دین کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی جزا جہنم ہے، اور یہ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور
میرے پیغمبر 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نشانیاں تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھیں، بنی اسرائیل سے پوچھے تو فرعون نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اے موسیٰ تجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ فرعون نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو وحی مجھ پر آتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، لیکن اللہ نے غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ قرآن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں تاکہ تیرا دل مضبوط رہے۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اور جو لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے پکارو، اللہ کے نام بہت عالی شان ہے۔ اور نماز میں قرات جب کرنی ہے تو نہ بلند آواز سے اور نہ آہستہ آواز سے، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ اور آخر میں اللہ نے سورت کا خلاصہ بیان کیا، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا، کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے، کوئی کارساز بھی نہیں ہے جو ذلت میں کام آئے، اور اللہ ہی کی پاکی بیان کرو۔ اس کے بعد سورہ کاف ہے، کاف کا نام مینا غار، چونکہ اصحاب کاف کا واقعہ ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورہ کاف رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ کاف ایک خاص موقع پر نازل ہوئی جب مشرکین نے کچھ سوالات کیے تھے کہ اصحاب کاف کون ہیں، موسیٰ، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت خضر کے حالات بتلاؤ، تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ تو ان سوالوں کے جواب اللہ نے قرآن میں دیے۔ تعریف شروع کی سورت کو کہ تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے۔ یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈرانے والی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے، حالانکہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ جھوٹی باتیں ہیں جو زبان سے کہہ رہے ہیں۔ جس دنیا پر غرور کرتے ہیں یہ دنیا تو زینت ہے، آزمائش ہے، اور ہم اس زمین کو صاف کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ نے اصحاب کاف کا واقعہ شروع کیا۔ کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ اصحاب کاف اور غار والے اور رقیم تختی والے جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا یہ ہماری عجیب نشانی ہے؟ اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب کچھ نوجوان کاف میں پہنچے، غار میں، اور کہنے لگے اے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے معاملے میں ہمیں رہنمائی عطا فرما۔ ہم نے ان کے کانوں پر کئی سال ان کو سلا دیا، ضربیں لگائیں، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے جس نے ٹھہرنے کی مدت کو یاد رکھا ہے۔ یہ واقعات ہم بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ وہ چند نوجوان تھے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں بنائیں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو الہ بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ باتیں جب کر رہے تھے تو ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی تھی، پختگی اور مضبوطی۔ جب وہ الگ ہو گئے ان سے اور ان کے معبودوں سے تو کہنے لگے کہ اب کسی غار میں جاؤ، وہاں جا کے انتظار کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ ہمیں خراب کرے گا اور بادشاہ ہمیں مطلب ہے ہمارے معاملے میں بادشاہ ہم پر سختی کرے گا۔ وہ غار میں پہنچ گئے، ایسی غار کہ جس میں وہ بڑے سکون سے سوتے رہے اور اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ لگتا ایسے تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ان کا کتا وہ غار کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں سوال کریں۔ ایک کہنے والا کہتا ہے کتنے ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دوسرے کہنے لگے رب خوب جانتا ہے تم جتنا ٹھہرے ہو، ایک بندے کو بھیجو پیسے دے کر بازار سے کھانا لائے اور دیکھے کہ پاکیزہ کھانا لائے اور نرمی سے بات کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتلائے۔ جس کو اپنے ٹھہرنے کا پتہ نہیں وہ کائنات کے حالات سے کیسے واقف ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے نا شہر والے تو کہیں تمہیں رجم نہ کر دیں۔ یہ سمجھ رہے تھے پرانا دور ہے، اب تو زمانہ ہی بدل گیا، 309 سال۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اس لیے اٹھایا تھا
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ تو یہ اس لیے ہم نے ان کو اٹھایا تھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ جو اللہ 309 سال کے بعد اٹھا سکتا ہے وہ قیامت بھی قائم کر سکتا ہے۔ لوگ اختلاف کریں گے کہ تعداد کتنی ہے، کچھ کہیں گے 4، کچھ کہتے ہیں 5، کچھ کہتے ہیں 7۔ تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آئندہ آنے والی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں کل بتلاؤں گا، ہاں ساتھ یہ کہنا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں بتلاؤں گا۔ چونکہ میرے نبی نے اس موقع پر کہا تھا کل بتاؤں گا، 20 دن یا 40 دن وہی رکی رہی، جبریل نہ آئے، تو اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ وہی اس لیے رکی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ انشاءاللہ کہو گے تو اللہ بہتر راستہ پیدا کریں گے۔ یہ وہی جو ہم اتارتے ہیں اس کو پڑھو میرے پیغمبر، اور میرے پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر رہو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یہیں پر اپنی نگاہ التفات انہی پر مذکور رکھو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بندے کی بات نہیں ماننی جس کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اور یہ بھی کہو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، جو نہیں مانے گا آخرت میں ان کو سزا دیں گے، اور جو مانیں گے اللہ ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ نے ایک دنیا کی حقارت بیان کی کہ 2 بندے تھے، ان میں سے ایک کا باغ تھا، اور وہ باغ 2 باغ تھے انگوروں کے، اور وہ باغ بڑا خوبصورت تھا، پھل بھی لاتا تھا۔ اس کا ساتھی جو تھا وہ موحد تھا اور یہ بندہ مشرک تھا۔ اپنے ساتھی کو کہتا ہے دیکھو میرا مال کتنا زیادہ ہے، میں کتنا امیر ہوں، اگر اللہ تجھ پہ راضی ہوتے تو تجھے بھی اللہ یہ نعمتیں عطا کرتے، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی۔ وہ ساتھی کہتا ہے کہ چھوڑو یار، اس ذات کے ساتھ شریک بناتے ہو جس نے مٹی سے تمہیں بنایا، پھر نطفے سے، رب تو اللہ ہی ہے، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور ساتھی نے یہ بھی نصیحت کی کہ جب باغ میں جانے لگو تو صرف یہ کہنا ہے ماشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے اور اس پر اللہ آسمان سے عذاب بھیجے یا اس کا پانی نیچے چلا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک دن سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو ان کی مدد کرتی اللہ کے سوا، جس کو کہتا ہے کہ ہمارے مددگار ہیں۔ پھر اللہ نے دنیا کی حقارت بیان فرمائی کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے اترنے والا پانی، وہ پانی آسمان سے جو اترتا ہے تو زمین میں سرسبزہ پیدا ہوتا ہے، کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مال بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور قیامت قائم ہوگی تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ رکوع نمبر 19 میں اللہ نے پھر تخلیق آدم کا ذکر کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم کا ابلیس نے انکار کر دیا، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کی اس نے مخالفت کی۔ کیا تم اس کی اور اس کی اولاد کو اولیاء بناتے ہو اللہ کے سوا، اس کو کارساز بناتے ہو؟ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ پکار کر کہیں گے کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم پکارتے تھے، لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا۔ رکوع نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا مجرم ہے اور یہ آیتیں سن کر بھی ایمان نہیں لاتا، بجائے ایمان لانے کے جھگڑا کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیتوں کی نصیحت کی گئی اور وہ اعراض کرتا ہے؟ وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ رکوع نمبر 21 میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا یوشع بن نون کہ میں ایک شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں، حضرت خضر، ان سے میں ملاقات کا متمنی ہوں، اللہ نے کہا تھا کہ جا کر ملو، تو میں وہاں تک چلتا رہوں گا جہاں 2 سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بتایا تھا کہ وہ شخصیت وہیں رہتی ہے۔ جب دونوں پہنچ گئے وہاں تو مچھلی ساتھ لے آئے تھے، بھول گئے، مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی، دونوں آگے بڑھ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ مچھلی کہاں ہے، تو ساتھی نے بتایا میں تو بتانا بھول گیا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اور شیطان نے لگتا ہے مجھے یہ بھلا دیا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہی تو مقام تھا جہاں ہم نے جانا تھا، وہاں پھر دوبارہ واپس آئے، وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جس کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے اپنے علم میں سے کچھ حصہ عطا کریں۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مجھ سے ایسے کام ہونے ہیں جن کو دیکھ کر آپ نے تعجب کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے، اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو کوئی بات پوچھنی نہیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ دونوں چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر نے اس کا ایک تختہ نکال دیا، پانی کشتی کے اندر آنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس لیے پھاڑا ہے یہ تختہ کہ تو یہاں کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتا ہے، یہ بڑی گندی بات ہے۔ حضرت خضر کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام معذرت کرتے ہیں کہ اب مجھ سے جو بھول چوک ہوئی اس پر معاف کرو اور میرے معاملے میں تنگی نہ کرو۔ آگے گئے، آگے ان کو ایک لڑکا ملا، حضرت خضر نے پکڑ کے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً بولے ایک ایسے نفس کو، ایک ایسی جان جو زکیتاً صاف ستھری ہیں، ایسی جان کہ جو بے قصور ہے، اس کو آپ نے مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ ایک عجیب قسم کا کام لائے ہیں جو ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ یہاں تک واقعہ کا ایک حصہ موجود ہے اور پارہ یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلے حصے میں 16ویں پارے میں واقعہ کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔